बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूँ अब्दुर्रहमान फरीदी। आज आपकी आवाज़ में जिस शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं वो शख्सियत एक शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे पाकिस्तान में इंसान के इलाज मुआवजा के लिए 3 तरीके राइज हैं। एक तरीका एलोपैथिक का है, एक तरीका होम्योपैथिक का है और एक तरीका तिब्ब यूनानी का है। जिस शख्सियत की आवाज़ आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनका ताल्लुक़ शोबा तिब्ब से है। हकीम जुल्फ़कार अली ज़ाहिद साहब, आप नेशनल कौंसिल फॉर तिब्ब हुकूमत पाकिस्तान उसमें मेंबर हैं। आपका ताल्लुक़ बहावलपुर डिवीज़न से है। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हकीम साहब, आज हम आपसे जो गुफ्तगू करना चाहते हैं, एक तो हम शोबा तिब्ब के हवाले से बात करेंगे। शोबा तिब्ब क्या है और इसका यहाँ जो इलाज मुआवजे का तरीका है, जो आपके हुक्म कराम हैं उनका मुस्तकबिल क्या है, इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। और दूसरा, हम हुकूमत पाकिस्तान का जो शोबा तिब्ब का इदारा है नेशनल कौंसिल फॉर तिब्ब, वो क्या काम कर रही है, हुक्मा के लिए क्या काम कर रही है, हकीम बनाने वाले इदारों के लिए क्या उसका रोल है और आपका उसमें क्या रोल है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना मुख्तसरन तारुफ करा दें। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम अब्दुर्रहमान फरीदी साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने चैनल के तवस्सुत से मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके नाज़रीन से मुखातिब हूँ और शोबा तिब्ब के हवाले से आज मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में इसकी अहमियत, अफादियत और बिलखसूस नेशनल कौंसिल फॉर तिब्ब का तिब्ब यूनानी की तरवीज व तरक्की में किरदार, ठीक, इस पे मैं कम से कम वक्त में कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मालूमात हैं वो आपके नाज़रीन तक पहुँचा सकूँ। तो गुजारिश ये है फरीदी साहब के नेशनल कौंसिल फॉर तिब्ब तिब्ब यूनानी का सरकारी सतह का वाहिद इदारा है जो 1965 के एक्ट के तहत मारज़ वजूद में आया। ठीक। उस वक्त ये तिब्बी बोर्ड हुआ करता था जिसका काम अतिब्बा को रजिस्टर्ड करना था। सही। उसके बाद 1980 में तिब्बी बोर्ड को तब्दील करके नेशनल कौंसिल फॉर तिब्ब एक मुनज़्ज़म इदारा बनाया गया। ये हकीम साहब, यहाँ मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये किस वजारत के मातात है? जी, ये 1965 से ही वफाकी वजारत सेहत का ज़ैली इदारा सही है। तो 1965 जो है वो एक्ट कहलाता है यूनानी आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक एक्ट ऑफ मेडिसिन। सही है। उसके तहत तिब्बी बोर्ड काम करता रहा। 1980 में इसे बाकायदा कौंसिल का दर्जा दे के तो राइज किया गया और 1980 से लेके इस वक्त तक नेशनल कौंसिल फॉर तिब्ब के नाम से ये इदारा मौजूद है। इस इदारे की जिम्मेदारी क्या है? जी, तो फरीदी साहब, इसमें जो बुनियादी तौर पे नेशनल कौंसिल फॉर तिब्ब की ज़िम्मेदारी है वो अतिब्बा को बतौर प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड करना, अतिब्बा के जो तालीमी इदारे हैं उनको रेगुलेट करना और तिब्ब यूनानी में रिसर्च के मौके और रिसर्च को रेगुलेट करना। बुनियादी तौर पे ये 3 काम है नेशनल कौंसिल फॉर तिब्ब के। मज़ीद फिर आगे इसकी जो है ना फर्दर डिवीज़न होती जाती है। बुनियादी तौर पे ये 3 काम हैं: अतिब्बा के तालीमी निज़ाम को रेगुलेट करना, ठीक है, रिसर्च को रेगुलेट करना और अतिब्बा को बतौर प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड करना। अच्छा, इस इदारे को जो चलाने वाले लोग हैं, आया कि वो नॉमिनेट होते हैं या उनका कोई इलेक्शन का सिलसिला है या कोई सरकारी सतह पर उनको नामजद किया जाता है? इसकी जो बॉडी है, जब ये 1965 में बोर्ड बना था उस वक्त इसका जो सिलसिला था ये नॉमिनेटेड अरकान पे मुश्तमिल था। जब 1980 में पहली बार ये कौंसिल बनी
تو اس وقت جو پہلی کونسل تھی وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے نامینیٹ کی گئی، لیکن قانونی طور پہ اس کے بعد جب اس پہ عمل درآمد ہوا تو پھر اس کے کل 22 ارکان جو ہیں پورے ملک سے ہوتے ہیں، جن کی ترتیب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، جن میں سے 14 جو اراکین ہیں وہ اطباء ان کو بذریعہ الیکشن منتخب کرتے ہیں، ووٹ کے ذریعے، اور 8 جو رکن ہوتے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ صوبائی جو حکومتیں ہیں ان سے مشاورت کے بعد ان کو نامینیٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس میں صوبوں کی جو ترتیب ہے وہ بھی میں عرض کر دوں کہ پنجاب سے الیکٹڈ ممبران کی تعداد 5 ہے، صحیح، سندھ سے الیکٹڈ جو ممبران ہیں ان کی تعداد 3 ہے، بلوچستان سے الیکٹڈ ممبر 1 ہوتا ہے، خیبر پختونخوا سے الیکٹڈ ممبر 2 ہوتے ہیں، اس کے علاوہ 2 نشستیں ہوتی ہیں اساتذہ کی، جس میں صرف طبیہ کالجز کے جو ریگولر اساتذہ کرام ہیں وہ منتخب ہو کر آتے ہیں، اور ان کو ووٹ دینے کے لیے بھی صرف اساتذہ ہی ہوتے ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، یہاں میں آپ سے میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی طلباء کی ریگولیشن اور طباء کی رجسٹریشن کے حوالے سے بات کی ہے، اس وقت پورے پاکستان میں کتنے اطباء رجسٹرڈ ہیں آپ کے پاس جو ووٹ کا حق رکھتے ہیں؟ جی فریدی صاحب، اس میں 2 ہمارے پاس لیئرز ہیں، ایک ہیں جو ہمارے کوالیفائڈ اطباء ہیں، ٹھیک، ان کی تعداد اس وقت ملک بھر میں تقریباً 65,000 ہے، اچھی خاصی تعداد ہے۔ جی بالکل، اور اس کے بعد جو دوسری جو لیئر ہے وہ ہے رجسٹرڈ پریکٹیشنرز کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختلف طبیہ کالجز سے کوالیفائی کیا، یہ وہ تعداد ہے۔ ان میں سے جتنے لوگوں نے بطور پریکٹیشنر خود کو نیشنل کونسل فار طب سے رجسٹرڈ کروایا، ان کی اس وقت تعداد جو ہے وہ 48,000 کے لگ بھگ، جو ووٹر ممبر ہیں آپ کے، جو ووٹر ممبر بھی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جو علاج معالجے کی سہولیات عوام الناس کو بہم پہنچا رہے۔ اچھا، یہ آپ نے ابھی کالجز کا ذکر کیا ہے، ہمارے جو طب سے ریلیٹڈ بچے ہیں ان کو تعلیم یافتہ کرنے کے لیے کتنے ادارے موجود ہیں اور سرکاری سطح پر کتنے ادارے ہیں؟ اس میں جو ہمارے ڈپلومہ کالجز ہیں، ہمارا جو بنیادی ڈپلومہ ہے وہ ہے فاضل طب و جراحت، جو ہمارا یہ ڈپلومہ ہے اس کے 37 کالجز ہیں ملک بھر میں، جن میں سے سرکاری سرپرستی میں چلنے والا واحد طبیہ کالج ہے گورنمنٹ طبیہ کالج بہاولپور، باقی جو 36 کالجز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک ڈگری کورس ہے جو FSC کے بعد کرایا جاتا ہے، وہ ہے BEMS، بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری، ٹھیک ہے۔ اس کی اس وقت الحمدللہ پرائیویٹ پبلک سیکٹرز میں 10 یونیورسٹیز کرا رہی ہیں BEMS کا، وہ 5 سالہ کورس ہے، ڈگری کورس ہم اس کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان یونیورسٹیز سے MPhil اور PhD لوگ بھی الحمدللہ ہمارے اس طب یونانی کے شعبہ میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ جو ہمارے طبیہ کالجز ہیں جن کی تعداد آپ نے 37 جو بتائی ہے، ان کا جو سلیبس ہے اور ان کا تعلیمی نظام ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر آیا کہ اس سلیبس میں جو گزشتہ جو سالوں سے رائج ہے وہی آ رہا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی کے چانسز بھی ہیں؟ جی، تو عہد حاضر کے مطابق۔ جی فریدی صاحب، اس میں جو ہمارا 4 سالہ فاضل طب و جراحت کا کورس ہے، انفارچونیٹلی ایک عرصے تک اس کی کوئی ایکویلنسی نہیں تھی، صحیح، یعنی میٹرک کے بعد 4 سال فاضل طب و جراحت کرنے کے بعد بھی وہ تعلیمی لحاظ سے وہ ہمارا جو طبیب ہے وہ میٹرک ہی رہتا تھا، صحیح۔ تو پچھلے 5 سال کی کوشش سے ہم اس پوزیشن میں اب الحمدللہ آ گئے ہیں کہ ہم نے اپنے سلیبس کو اپڈیٹ کیا ہے، نیشنل اسکیم آف اسٹڈی ہم نے بنا کے اپنی طب یونانی کے فاضل طب و جراحت کی، وہ ہم نے نیشنل کریکولم کونسل سے پہلے منظور کروائی ہے، اس کے بعد پھر اس کو انٹر بورڈ جو کمیٹی ہوتی ہے IBCC، انٹر بورڈ چیئرمین کمیٹی، ٹھیک، اس سے بھی ہم نے اپروو کرا لیا ہے الحمدللہ۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا اور یہ رائج ہوگی انشاءاللہ 2022 کے سیشن سے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے جو ٹیکسٹ بکس ہیں باقاعدہ ان 2 سالوں کی وہ ہم نے شروع کر دی ہیں، اور کونسل کا جو حالیہ اجلاس ہوا کچھ عرصہ پہلے کراچی میں، دوسرا اجلاس ہوا،
اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا اور یہ ٹارگٹ سلیبس کمیٹی کو دیا گیا کہ 2022 میں اگست تک سلیبس کمیٹی اپنا سلیبس نیا جو ہے وہ ٹیکسٹ بک اس کی دے گی نشر و اشاعت کمیٹی کو، اور نشر و اشاعت کمیٹی پابند ہوگی اسے فوری طور پہ پرنٹ کرانے کی۔ اچھا حکیم صاحب، یہاں مجھے جو سلیبس کی بات آپ کر رہے ہیں، آیا کہ یہ سلیبس جب رائج ہو جائے گا اور یہ سلیبس جب بچے اپنے تعلیمی اداروں میں پڑھ لیں گے، اس کے بعد وہ امتحان دیں گے، 4 سال کا آپ کا کورس ہے، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، تو اس سلیبس کی تبدیلی میں پھر ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ جب یہ پہلے 2 سال کا ہم نے یہ طے وہ کر لیا ایکول ٹو کس؟ وہ ایکول ٹو ہوگا انٹرمیڈیٹ یعنی ایف ایس سی کے۔ ٹھیک۔ اچھا، اس کا یہ ہے کہ اس کے بعد جو بچہ اگر 2 سال پڑھنے کے بعد وہ بی ای ایم ایس میں جانا چاہے گا تو وہ 5 سالہ بی ای ایم ایس کورس میں داخلے کا اہل ہوگا۔ صحیح۔ یا اگر وہ اپنے پڑھے ہوئے ڈسپلن میں سے کسی بی ایس پروگرام میں جانا چاہے گا تو اس کے لیے بھی اس کے دروازے کھلے ہوں گے۔ صحیح۔ اس کے بعد ہم جائیں گے انشاءاللہ ایچ ای سی میں 3 اور 4 سال کے لیے۔ صحیح ہے۔ تو ایچ ای سی چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اب بی ایس سی کے جو پروگرام تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، بی ایس پروگرام سٹارٹ ہو گئے ہیں، تو یہ درمیان کے جو ڈیوریشن کے لیے جو ڈگری کرنی ہے الاٹ ایچ ای سی نے، وہ ہے ایسوسیٹ ڈگری پروگرام۔ صحیح ہے۔ تو وہ 3 اور 4 سال کو ہم پھر ایچ ای سی سے، جیسے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا آئی بی سی سی اور انٹرمیڈیٹ بورڈ وغیرہ سے، اسی طرح پھر ہم ایچ ای سی سے جب وہ ان 2 سال کی ہم ان سے کر لیں گے، منظور کروا لیں گے ایچ ای سی سے، تو پھر وہ 2 سال ہمارے ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کے طور پہ۔ تو ایچ ای سی سے کوئی روابط آپ نے شروع کر دی ہیں؟ جی، ایچ ای سی سے رابطے ہمارے پچھلے 3 سال سے ہیں۔ ان کی یہ شرط تھی کہ آپ اپنے پہلے 2 سال کا کام مکمل کر کے ہمارے پاس لے آئیں تاکہ ہم اسے پھر آگے لے جائیں۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی ہم 2022 میں یہ شروع کر دیں گے باقاعدہ طور پہ نئے سلیبس کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر ہم اس کو لے کے انشاءاللہ ایچ ای سی میں پھر ہم باقاعدہ طور پہ اپلائی کریں۔ اچھا، تعلیم کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پاک چائنا تعلیمی پروگرام کوئی طب کے حوالے سے کوئی یہاں کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کوئی روشنی ڈالیں گے؟ جی بالکل، یہ کل ہی چائنا کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ تھے، وہ تشریف لے آئے تھے، ان کی میٹنگ طے تھی ہمارے نیشنل کونسل فار طب کے جو پریزیڈنٹ ہیں محترم جناب حکیم محمد احمد سلیمی صاحب کے ساتھ۔ تو کل ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں لاہ عمل پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، جس کے تحت پاک چائنا مشترکہ طبی تعلیمی پروگرام انشاءاللہ ہم بہت جلد شروع کریں گے۔ صحیح ہے۔ جس کے تحت ہمارے جو اطباء کرام ہیں وہ ریجیمنٹل تھراپی، جو کہ جس میں چائنا نے بہت ترقی کی ہے، وہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ہے، صحیح ہے، ان کی تعلیم کے لیے انشاءاللہ ہمارے جو اطباء ہیں وہ 2 فیز ہم اس میں ڈیزائن کر رہے ہیں کہ وہ تعلیمی پروگرام کچھ عرصے کے لیے یہاں پاکستان میں ہمارے اداروں میں کریں گے، اس کے بعد پھر وہ چائنا جائیں گے، وہاں سے جو ہے نا اپنا وہ مکمل کر کے سرٹیفکیٹ کورسز پہ بھی بات ہو رہی ہے، ڈپلومہ پہ بھی ہو رہی ہے، پوسٹ گریجویٹ کورسز کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ جو ہمارے فاضل طب و جراحت ہیں اطباء اور بی ای ایم ایس ڈگری ہولڈر جو اطباء ہیں، وہ انشاءاللہ دونوں اس سے مستفید ہو سکیں گے، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہمارا چائنا کے ساتھ طب یونانی کی تعلیم کے حوالے سے قائم ہو۔ اچھا حکیم صاحب، میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک ادارہ صرف طب پڑھانے کے لیے ایک ادارہ گورنمنٹ سیکٹر میں موجود ہے، باقی تقریباً ادارے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹرز کے ہیں۔ ان پرائیویٹ سیکٹرز کے جو ادارے ہیں ان کی کارکردگی اور ان کی تعلیمی جو نظام ہے، بچوں کا تعلیمی سلیبس کو کور کرانا، ان کا امتحانی نظام اور ان کے دیگر جو ایکٹیویٹیز ہیں ہم نصابی غیر نصابی سے، ان سے ان پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ جو طبیہ کالجز ہیں ان کا ہمارا ایک نظام ہے جس میں ہم سالانہ ہر ادارے کی انسپیکشن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرپرائز وزٹس بھی ہوتے ہیں اراکین کے ان اداروں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آئندہ کے لیے پروگرام ترتیب دے رہے ہیں جس میں باقاعدہ منتھلی اور پھر اس کے بعد ٹرم وائز
وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو جدید جو ریسرچ ہے اس سے استفادہ کے لیے باقاعدہ ہم ورکشاپس کا انشاءاللہ انعقاد کریں گے، تاکہ وقتاً فوقتاً وہ طلباء اور اس علاقے کے اطباء کرام جدید ریسرچ سے بڑے اچھے طریقے سے روشناس ہو سکیں اور بہتر طریقے سے علاج معالجے کی جو خدمات ہیں وہ سر انجام دے سکیں۔ اور فریدی صاحب یہاں میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ اس وقت بھی الحمدللہ ہمارے ملک کی تقریباً 60% سے زائد آبادی جو ہے وہ طب یونانی کے طریقہ علاج سے علاج کرانا پسند بھی کرتی ہے اور اسے مستفید بھی ہو رہی ہے الحمدللہ۔ صحیح۔ تو حکیم صاحب، آپ قومی طبی کونسل کے شعبہ نشر و اشاعت کمیٹی کے چیئرمین ہیں جی اب آپ کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں جی کہ قومی طبی کونسل کے پلیٹ فارم سے آپ کی کمیٹی جی جو ہماری جو میری معلومات ہے وہ طب کی بہت سی، کیونکہ قدیمی یہ طریقہ علاج ہے اور اس کے اوپر قدیمی ریسرچ موجود ہے اور اس میں بہت سی قدیمی کتب نایاب ہوتی جا رہی ہیں۔ بالکل صحیح۔ ان نایاب کتب کی دوبارہ اشاعت یا ان کو پروڈیوس کرنے، لوگوں تک اس ریسرچ کو پہنچانے کے لیے آپ نے کیا لائحہ عمل بنایا ہے؟ جی فریدی صاحب، اس وقت جو میری ذمہ داری ہے وہ نیشنل کونسل فار طب کے ترجمان کی حیثیت سے بھی ہے اور بطور چیئرمین اطلاعات و نشر و اشاعت کے حوالے سے ہے۔ اس میں آپ کو عرض کروں کہ ایک تو ہم نے کونسل کا جو ترجمان ایک مجلے کی اشاعت کا ہم نے جو ہے نا وہ ٹاسک ہمیں دیا گیا ہے، یہ بنیاد رکھ دیا آپ نے؟ بنیاد الحمدللہ اس کی فریدی صاحب پہلے سے بھی موجود تھی ایک وقت میں، لیکن اس کی اشاعت تو رک گئی تھی۔ اشاعت رک گئی تھی، پھر پچھلے دور میں ہم نے اسے سالانہ بنیادوں پہ چھاپا تھا۔ اس دفعہ ہم نے اس کا باقاعدہ ڈکلیریشن لے کے 6 ماہی بنیاد پہ اس کو چھاپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صحیح ہے۔ اور انشاءاللہ اس کا کام بڑا تیزی سے جاری ہے اور میں اطباء سے بھی آپ کے اس چینل کے توسط سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اس مجلے کے باقاعدہ ممبر بنیں اور تاکہ وہ وقت پہ جو ہے نا ڈیولپمنٹ سے بھی روشناس ہو سکیں، معلومات بھی ان کو مل سکیں اور وہاں سے انشاءاللہ بہت بڑا علمی خزانہ بھی آپ کو ملے گا۔ اور نایاب کتب کے حوالے سے؟ نایاب کتب کے حوالے سے ہم نے یہ پلان کیا ہے، ہم نے پچھلے دنوں باقاعدہ اس کا اعلان کیا تھا کہ جن اطباء کرام کے نوٹس میں جو اطباء کرام ہیں جو جید جو اس وقت ہم میں موجود نہیں ہیں، ان کی لائبریریز، ان کی قلمی کتب اور ان کے زیر مطالعہ رہنے والی کتب جو کہ اب دوبارہ سے مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں، ان کی اشاعت نہیں ہو سکی، تو وہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ہم انہیں جمع کر کے ایک تو ہم انہیں دوبارہ انشاءاللہ شائع کریں گے اور ان کے جو اوریجنل جو وہ نسخہ جات ہیں ان کتابوں کے انہیں بھی انشاءاللہ ہم محفوظ کریں گے۔ اس سلسلے میں چونکہ کونسل کے پاس اس وقت ابھی بلڈنگ اپنی نہیں ہے، اگرچہ ہم اس کا پلاٹ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میں ہائر کر چکے ہیں، صحیح ہے، تو جگہ کی کمی کی وجہ سے ہم نے درخواست کی تو بڑی وسعت نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان طبی کانفرنس کے جو صدر ہیں محترم جناب اقبال احمد کرشی صاحب، انہوں نے لاہور میں ہمیں جگہ پرووائڈ کر دی ہے کہ جب تک ہماری اپنی لائبریری ڈیولپ نہیں ہو پاتی تو ہم جو بھی وہاں سے جو کتب اور جو چیزیں ہمیں ملیں گی وہاں ہم انہیں محفوظ رکھیں گے اور جیسے ہی ہماری اپنی لائبریری ڈیولپ ہو جائے گی تو وہ پھر ہم وہاں انشاءاللہ اسے ٹرانسفر کر دیں گے۔ اچھا عاقب صاحب، آپ نے معلومات کی رسائی کے لیے مجلے کی بات کی ہے، جی آج کل جدید دور ہے، نیٹ کا دور ہے، ویب سائٹس کا دور ہے اور دیگر سوشل میڈیا کا دور ہے، اس بات پہ بھی آپ نے کوئی غور کیا ہے کہ بھی نیشنل کونسل فار طب کی کوئی ایسی ویب سائٹ ڈیولپ ہو جائے جس میں جو مختلف اداروں میں زیر تعلیم طلبہ ہیں ان کو اپنی معلومات وہاں سے مل سکیں اور جو آپ کے رجسٹرڈ نان رجسٹرڈ حکمہ ہیں ان کو معلومات وہاں سے مل سکیں، ایسی کوئی ہے پلاننگ آپ کے پیش نظر؟ جی فریدی صاحب، یہ ویب سائٹ ہماری نیشنل کونسل فار طب کے الحمدللہ موجود ہے، جس پہ آپ کو رجسٹرڈ اطباء کا بھی ڈیٹا مل جاتا ہے ووٹر لسٹ کی صورت میں، تمام جو اس وقت ملک بھر میں طبیہ کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہاں سے آپ کو ان کا مکمل ڈیٹا، نیشنل کونسل فار طب کے اراکین کی مکمل تفصیل، یہ بنیادی چیزیں اس وقت تک وہاں پہ موجود ہیں۔
اب جو ہم نے محترم صدر نیشنل کونسل فار طب حکیم محمد احمد سلیمی صاحب اور اس کے علاوہ جو ہیں ہمارے نائب صدر محترم جناب حکیم سراج الدین چانڈیو صاحب، ان سے میری مفصل گفتگو ہوئی، تو اب ہم نیشنل کونسل فار طب کی اس ویب سائٹ کو ہم اس کو آگے بڑھا کے لے جا رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ جدید خطوط پہ استوار ہوگی، اور کوئی بھی طبیب اپنا ذاتی ڈیٹا یا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ صرف اپنے رجسٹریشن نمبر یا انرولمنٹ نمبر سے ہی وہ اپنا ڈیٹا وہاں سے حاصل کر سکے گا، اور باقی جو لوگ بھی وہاں سے نیشنل کونسل فار طب کے حوالے سے یا کسی طبیب کے حوالے سے کوئی معلومات انہیں درکار ہوں گی کسی ادارے کو، تو وہ بھی بآسانی انشاءاللہ وہاں سے دستیاب ہوں گی۔ محترم ناظرین، آپ نے آج آپ کی ملاقات ہم نے کرائی ہے محترم حکیم ذوالفقار علی زاہد صاحب سے۔ آپ نے نیشنل کونسل فار طب کے حوالے سے ان کی باتیں سنی، اور پاکستان کے بسنے والے شہریوں کے علاج معالجے میں طب کے کردار کے حوالے سے ان کی بات سنی، اور ان کے طب کے حوالے سے مستقبل کے اور تعلیم کے طبی تعلیم کے حوالے سے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے بھی ان کی باتیں سنی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ طبی کونسل جو ہے وہ طبی اداروں کی بہتری کے لیے اور طب کی تعلیم کی بہتری کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر کے ہمارے ملک پاکستان میں ایک بہترین طبیب پیدا کرنے میں اپنا اہم رول ادا کرے گی، تاکہ ہمارے ملک کے شہری جو ہے وہ قدیمی طریقہ علاج جو طب یونانی کے نام سے پہچانا جاتا ہے اس سے مستفید ہوں گے، اور اس علاج یہ طبی علاج جو ہے یہ حکیم صاحب نے اس سے قبل مجھ سے جو گفتگو ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ وہ طریقہ علاج ہے جو ایلوپیتھک طریقہ علاج یا ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے سستا ترین طریقہ علاج ہے، اور یہ ہمارے مزاج اس میں جو بھی ادویات استعمال ہوتی ہیں یہاں بسنے والے لوگوں کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے، یہاں کی آب و ہوا کے مطابق، اور لوگوں کو اثر انداز کرنے والی ادویات ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی اس گفتگو سے آپ کو طب کے حوالے سے بہت فائدہ ہوگا، اور آپ اس سے مستفید بھی ہوں گے حکیم صاحب کی گفتگو کے بعد۔ میں امید کرتا ہوں آج کے اس پروگرام سے کہ آپ طب یونانی کے علاج کو دیگر علاج پر ترجیح دیتے ہوئے اپنے بچوں کی، اپنی اور اپنے والدین کی صحت کو بہتر کر سکیں گے۔ آج آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پر دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز ملتی رہیں، اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے لوگوں کو استفادے کا ذریعہ بنیں۔